आ जाइए। अच्छा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, हज बैतुल्लाह से मुताल्लिक़ बयान का सिलसिला चल रहा था। आज भी देखें इसी उन्वान से मुताल्लिक़ मैं अपने अकाबिर से सीखी गई मज़ीद बातें आपकी खिदमत में रखूँगा। बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमा दें कि सही सही बातें मेरी ज़बान से कहलवा दे और हम सभी के लिए उन बातों को कारामद और नफ़ा बख्श बना दे। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर लोगों के ऊपर वाजिब है कि जो बंदा बैतुल्लाह जाने की इस्तिताअत रखता हो, जो बंदा बैतुल्लाह जाने की ताकत और क़ुव्वत रखता हो, वो हज बैतुल्लाह ज़रूर करे। मैंने आपको बताया था कि हज जो है वो इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साहिब इस्तिताअत पर उम्र भर में एक मरतबा हज फ़र्ज़ करार दिया है। और देखें, जब ये हज फ़र्ज़ हो जाए तो जल्दी से जल्दी इस फ़रीज़े को अदा करने की फ़िक्र करनी चाहिए। बिला वजह हज को मुअख्खर करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इंसान की मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। लिहाजा अगर बंदा हज फ़र्ज़ हो जाने के बाद अदायगी से पहले इस दुनिया से चला गया तो यूँ समझिए कि उसके ज़िम्मे एक बहुत ही बड़ा फ़रीज़ा रह जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही हज फ़र्ज़ हो, जल्दी से जल्दी इस फ़रीज़े को अदा करने की फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम लोगों ने हज बैतुल्लाह अदा करने के लिए अपने ऊपर बहुत सी शर्तें आयद कर ली हैं। कुछ ऐसी पाबंदियां लगा ली हैं कि जिनकी शरीयत के अंदर कोई असलो बुनियाद नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब तक हमारे दुनियावी मकासद पूरे न हो जाएं, यानी जब तक हमारा मकान न बन जाए, जब तक हम अपनी दुकान न बना लें, जब तक हम अपनी बच्चियों की शादियां न कर लें, उस वक्त तक हज नहीं करेंगे। ये ख़याल मेरे प्यारे भाइयों बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बल्कि याद रखें, जब इंसान के पास इतना माल हो जाए जिसके ज़रिए से हज बैतुल्लाह अदा हो सके, या फिर आप कहें कि इंसान की मिल्कियत में सोना चांदी है, इसी तरह ज़ेवरात हैं, और वो इतने हैं कि अगर उनको बेचा जाए तो इतनी कीमत वसूल हो सकती है जिसके ज़रिए से हज बैतुल्लाह अदा किया जा सके, तब भी यूँ समझ लीजिए कि उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ है। और मैंने आपको बताया कि जब हज फ़र्ज़ हो जाए तो फिर उसको किसी भी चीज़ के इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये सोचना कि हमारे ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं, हमें अपना मकान बनाना है, हमें अपने लिए दुकान बनानी है, इसी तरह हमें अपने बच्चों की शादियां करनी हैं, अगर हमने ये रकम, अगर हमने ये पैसे हज जैसी अजीम इबादत के ऊपर खर्च कर दिए तो फिर इन कामों के लिए रकम और पैसे कहाँ से आएंगे? ये मेरे प्यारे भाइयों फ़ुज़ूल ख़यालात हैं और फ़ुज़ूल सोच हैं। बल्कि याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اس حج کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے نتیجے میں آج تک کوئی ایک بندہ بھی مفلس اور قلاش نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ بھی فقیر اور بھکاری نہیں بنا، بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم، کہ ہم نے حج بیت اللہ فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منافع دیکھیں، لوگ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے ان کے لیے حج کے اندر رکھے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حج کے اندر بے شمار فائدے ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ جی مولانا میں نے اپنے پیسے حج کی عبادت کے اوپر خرچ کر دیے تھے، آج اسی کے نتیجے میں مفلس اور قلاش ہو گیا، آج اسی کے نتیجے میں بھکاری اور فقیر بننے کے اوپر مجبور بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایسے بے شمار افراد ملیں گے، ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری روزی کے اندر برکت عطا فرما دی، اس حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری زندگیاں خوشحال بنا دی، اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر وسعت اور کشادگی پیدا فرما دی۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جب تک ہمارے فلاں کام نہیں ہو جاتے اس وقت تک حج نہیں کریں گے، یہ خیال میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح درست نہیں۔ بلکہ دیکھیں علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے، توجہ سے سننے والی بات ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں، اسی طرح فرض و واجب بھی نہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر لے اور واپس آ جائے، مدینہ منورہ نہ جائے، تب بھی اس کے حج کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جبکہ دیکھیں مدینہ منورہ کی حاضری ایک عظیم سعادت کی چیز ہے، اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہر مومن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی زندگی کے اندر بار بار اس سعادت سے نوازے۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں، اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو کر سکتا ہے، لیکن مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے اس کے پاس نہیں، تب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر لے اور واپس آ جائے۔ پھر کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی حاضری ایک عظیم سعادت کی چیز ہے، انسان ساری زندگی اس کی تمنا کرتا رہتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کرتے رہنا اور ٹلاتے رہنا کہ جب تک مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہوں گے اس وقت تک حج نہیں کروں گا، یہ خیال بھی میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرا دیں گے اس وقت تک ہمارا حج کرنا درست نہیں ہوگا، اور یہ خیال تو اتنا عام ہو گیا کہ حج کے ایام کے اندر دو چار بندے ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی مولانا میں حج پر جانا چاہتا ہوں،
لیکن میرے ماں باپ نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو حج کراؤ پھر خود حج کرو، ورنہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں محض ایک جہالت کی بات ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کے ذمے اس کا فریضہ الگ ہے، اور ہر بندے سے کل آخرت میں اس کے فریضے کے متعلق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ماں باپ کے اوپر نماز فرض ہے، اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں ان سے سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اسی طرح ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آخرت میں ان سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی۔ ان کے بچے سے آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، یا تم نے اپنے ماں باپ کی طرف سے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی۔ بالکل یہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ اگر ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ماں باپ حج پر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو پھر آپ کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جانا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ماں باپ کو حج کرائیں پھر خود حج کریں۔ یاد رکھیں ہر بندہ اپنے اعمال کا مکلف ہے، اور ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم میں سے نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر، جو اپنے ذاتی کاموں کی خاطر بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی یورپ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، اسی طرح کوئی فرانس اور جاپان جا رہا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کے گھر پر حاضری دے دے، اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ حج بیت اللہ ادا کرائیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی سخت محرومی کی بات ہے۔ دیکھیں ایسا بندہ، ایسا انسان جس کے اوپر حج فرض ہو، ایسا بندہ جو صاحب استطاعت ہو، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ ادا نہ کرے، ایسے بندے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، کہ جس بندے کو حج بیت اللہ سے کوئی کھلی ضرورت نہ روکتی ہو، اور فرمایا او سلطان جائر، کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ روکتا ہو، او مرض حابس، اسے کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو جو رکاوٹ کے قابل ہو، فرمایا فمات ولم یحج، پھر بھی وہ بندہ حج بیت اللہ ادا کیے بغیر مر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ لہٰذا یہ معاملہ میرے پیارے بھائیوں اتنا آسان اور معمولی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، کہ ہمارے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو چکا لیکن پھر بھی ہم حج بیت اللہ کے لیے جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے میرے پیارے بھائیوں ہوش کے ناخن لیں، اگر ہمارے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے تو پھر حج بیت اللہ کے لیے جانے کی ضرور کوشش کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ انسان کی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آج ہے کل نہیں۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد انسان اس دنیا سے چلا گیا ادائیگی سے پہلے، تو پھر یاد رکھیں اس کے ذمے ایک بہت ہی بڑا فریضہ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو وقت سے پہلے سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہاں البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر میرے پیارے بھائیوں یہ حج بیت اللہ موقوف ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز حج کے اوپر بھی مقدم ہے، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں قرضہ۔ اگر ہمارے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم ہے۔
آپ پہلے قرضے کو ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ حج بیت اللہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیں قرضے کو ادا کرنے کی اللہ جل جلالہ نے بڑی ہی سخت تاکید ارشاد فرمائی کہ انسان کے ذمے کسی کا بھی قرضہ نہیں رہنا چاہیے، اگر ہو گیا تو جلدی سے جلدی اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ باقی اس کے علاوہ اور جو کام ہم نے اپنی طرف سے حج کے اوپر مقدم کر رکھے ہیں، مثال کے طور پر جب تک ہمارا مکان نہیں بنتا، دکان نہیں بنتی، جب تک ہم زمین نہیں خرید لیتے، پلاٹ نہیں خرید لیتے، اپنے لیے فلیٹ نہیں لے لیتے، اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر لیتے، اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں میرے پیارے بھائیوں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت حج کر لیں گے۔ جوانی کے اندر حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، مرنے کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت حج کر لیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ دیکھیں ہر وہ بندہ جو بالغ ہو، ہر وہ بندہ جو بالغ ہو اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج بیت اللہ ادا کر سکتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ حج فرض ہو جائے تو جلدی سے جلدی اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا درست نہیں۔ کیونکہ دیکھیں کیا پتہ کہ یہ بندہ بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا، اس کی گارنٹی ہم میں سے کوئی بھی بندہ نہیں دے سکتا۔ اور سچی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ حج جو ہے وہ در حقیقت جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی کے اندر انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، انسان تندرست ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، وہ حج کی مشکلوں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ تو سچ پوچھیں حج جو ہے وہ ہے ہی جوانی کی عبادت، لہٰذا یہ سوچنا کہ جب تک بڑھاپا نہیں آئے گا اس وقت تک حج نہیں کروں گا، یہ خیال بھی میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح درست نہیں۔ دیکھیں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ فکر آخرت کی کر آج ہی بے خبر، فکر آخرت کی کر آج ہی بے خبر، اور کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، اور کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، اور کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، اور کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔